नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक खूबसूरत मेहमान के साथ हाजिर हूँ। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम आज की बात से। आज हम बात करेंगे हैकल के हवाले से। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब मौजूद हैं, जब वो खुदा के घर की बात करते हैं तो उनके नज़दीक उनकी बड़ी इज़्ज़त होती है, बड़ी ताज़ीम होती है। बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म होते हुए हमें हैकल को जानना बहुत ज़रूरी है। पुराने अहदनामा में से भी और नए अहदनामा में इस हैकल का क्या मफ़हूम है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इस पर आज हम बात करेंगे और आज का जो मौजू है ये बड़ा ख़ास है, हैकल की सफाई। इस खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज खुदा के खादिम पास्टर नदीम शहजाद साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। मैं आपके साथ मिलकर खुदा के खादिम को खुश आमदीद कहता हूँ। जी मौसम भाई, खुदावंद में आपकी सलामती हो। एक बार फिर आपके प्रोग्राम की वसातत से, खुदावंद के फजल से हम कलाम की उन सच्चाइयों को ज़रूर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पहुँचाएँगे। जी खुदावंद आपके साथ। आज हम बात करेंगे हैकल की सफाई के हवाले से। जैसे मैंने इंट्रो में बयान किया कि बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामा में यहूदियों के नज़दीक हैकल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और जब हम बात करते हैं हैकल की सफाई के हवाले से तो बहुत सारी बातें हमारे जहन में आती हैं और नाजरीन भी उनके जहनों में भी बहुत सारी बातें ऐसी होंगी कि ये हैकल की सफाई का जो ताल्लुक है ये किस चीज़ से है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पहले नंबर पर आप हमें ये बताइएगा कि हैकल क्या है और हैकल की क्या अहमियत है। जी बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया। देखें, सबसे पहले जब हम यहूदी बैकग्राउंड में देखते हैं तो हैकल वो प्लेस या वो जगह है जहाँ खुदावंद ने उनको अपनी इबादत के लिए मुख्तस किया। जी और जब खुदावंद ने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को बनाने का हुक्म दिया तो उसे पहाड़ पर एक आसमानी नमूना दिखाया। जी और उसी के मुताबिक खुदावंद ने हदायत की कि तू ज़मीन पर जो हैकल बनाए, तो जो नक्शा मैंने तुझे आसमान पर पहाड़ पर आसमानी नक्शा दिखाया है उसके मुताबिक हो। यहूदियत में हैकल की बहुत अहमियत है और दौरे हाज़रा में भी हम इस अहमियत को जान सकते हैं कि देखें, हैकल की सिर्फ एक दीवार है और वहाँ जाकर वो दीवारी गिरिया के सामने रोते और उस दिन को याद करके वो रोते हैं जिस दिन हैकल जलाई गई और बर्बाद की गई। तो हैकल वो मुकाम, वो जगह है जहाँ इज्तमाई तौर पर बनी इसराइल या यहूदी सारे इकट्ठे होकर खुदा की इबादत करते थे। ठीक है। और उनके नज़दीक इसकी इंतहाई अहमियत है। जी और आज भी देखें कि जिस तरह मैंने बात की, आज उसकी अहमियत को जान सकते हैं कि किस कदर उस जगह को मिस करते हैं। कहीं भी बना सकते हैं वो खूबसूरत हैकल, लेकिन वो मुकाम जहाँ वो हैकल खुदा की तरफ से हुक्म था तो उनकी कोशिश है और इसके लिए वो रोते हैं, चिल्लाते हैं और खुदा से फरियाद करते हैं कि वो मुकाम फिर से बहाल किया जाए। तो यहूदियों में या बनी इस्राइल में अहमियत बहुत ज़्यादा है। सबब ये है कि खुदा की तरफ से इसका हुक्म था। इसको हम पास्टर जी इस तरह भी कह सकते हैं कि हैकल को जो बनाने का हुक्म था, जब खुदा ने इनको दिया कि तुम मेरे लिए एक घर बनाओ, और इसका नक्शा भी खुदा ने खुद ही उनको दिया जी कि किस तरह जो है ये होनी चाहिए। तो इस पर भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप इसका जो नक्शा है वो बयान करते हुए आगे चलें ताकि लोग समझ जाएं कि हैकल क्या है, क्यों खुदा ने इसका जो है वो हुक्म दिया। जी देखें, सबसे पहले हम कलाम मुक़द्दस में इसकी दलील देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने कहा, जो आगे चलकर में भी बात भी करेंगे, तो पुराने अहदनामा में हमें नज़र आता है कि ये सब कौमों के लिए ये घर था, ना सिर्फ यहूदियों के लिए। ठीक है। इसके मखसूस इहाते थे जी, जिसमें ख़वातीन का इहाता अलग था, गैर अक़वाम का इहाता अलग था और बनी इस्राइल का इहाता अलग, और फिर पाक मुकाम, पाक तरीन मुकाम, और फिर जो तरतीब हमें नज़र आती है उसमें हम ये देखते हैं कि हर चीज़ बड़े सलीके और करीने के साथ रखी और ये था सब कौमों के लिए इबादत का घर। बिल्कुल ठीक है। और ये हैंड ओवर कर दिया गया बनी इस्राइल के ताकि हर चीज़ को मेंटेन कर पाएं। ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपने इहाते पर ही फोकस किया और जो गैर अक़वाम का इहाता था उसको नज़रअंदाज करते हैं। जी आगे चलकर हम इसकी भी बात करेंगे। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हैकल
جو ہے وہ خدا کا گھر ہے اور ان کے لیے عبادت کی جگہ. اور جب خداوند کے بندہ بزرگ سلیمان نے بنائی اور وہاں پر ایک دعا کی، اور دعا یہ تھی کہ اگر کوئی بیمار آئے تو وہ شفا پائے، اور اگر کوئی اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو خداوند تو اس کی دعا کو سن لینا. یہ کتنی اہمیت کی حامل تھی جی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں موجود ہیں، جب وہ خدا کے گھر کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ عزت، تعظیم، تکریم، توصیف کے نظر سے جو ہے وہ عقیدت جڑی ہوتی ہے، عقیدت اس سے جڑی ہوتی ہے. اسی طرح یہودیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ بھی ہیکل کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، تعظیم کرتے ہیں اور تکریم کرتے ہیں. پاسٹر جی، جب ہم نئے عہد نامہ کی بات کرتے ہیں اور بالخصوص خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو چند ایک واقعات ہیں جب خداوند یسوع مسیح ہیکل میں آئے. سب سے پہلے تو جب وہ 8 روز کے تھے، ان کا ختنہ کیا گیا، اس وقت ان کو لایا گیا. اس کے بعد ہمیں بائبل میں ذکر ملتا ہے کہ جب وہ 12 برس کے تھے تو اس وقت وہ ہیکل میں آئے، جب عالموں کے ساتھ بیٹھ کر وہ سوال و جواب کر رہے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. اور وہاں پر جو موجود علماء تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ کس قدر اس کے پاس علم ہے، کیونکہ یہ ان کے تمام باتوں کے جوابات دے رہے تھے. اور اس کے بعد پھر جب آخری ہفتے کی بات کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے زمینی سفر کی، تو جب خداوند یسوع مسیح شاہانہ استقبال کے ساتھ جو ہے وہ یہ شہر یروشلم میں انٹر ہوئے ہیں، تو اس وقت بھی جب وہ ہیکل کے پاس گئے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایسا بازار گرم ہے جس میں خرید و فروخت کا کام جاری ہے. اور وہاں پر جا کر وہ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کا جو گھر ہے یہ دعا کا گھر کہلائے گا، لیکن یہاں پر جو موجود لوگ ہیں انہوں نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنایا ہوا ہے. تو میں اس پر بھی آپ کی جو ہے وضاحت چاہوں گا کہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے ایسا کہا کہ دعا کا گھر ہونا چاہیے. جی، سب سے پہلے تو جس طرح آپ نے ایک بات کی کہ یسوع مسیح 8 دن کا تھا جب ہیکل میں لے کر گئے، تو اس کی تھوڑی سی میں چاہوں گا تھیولوجیکل ہم ایک توسیع کر لیں، اس کو اس غلط فہمی کو ہم دور کریں کہ خداوند یسوع مسیح 8 دن کا نہیں تھا جب ہیکل میں لے کر گئے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شریعت کے متحد پیدا ہوا، اور لوکا کی انجیل میں ہمیں بیان ملتا ہے کہ 8ویں دن اس کا ختنہ ہوا، اور جب موسوی شریعت کے مطابق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہوئے تو وہ انہیں ہیکل میں لے کر گئے. تو جب ہم توریت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہو تو 40 دن کے بعد وہ یعنی ہیکل میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 8 دن کا نہیں تھا اور وہ 40 دن کا تھا جب اسے ہیکل میں لے کر گئے موسوی شریعت کے مطابق. اور جب بیٹی پیدا ہو تو آلموسٹ 80 ڈیز بنتے ہیں جی. تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح ہیکل میں گئے اور جا کر ہیکل میں تجارت اور خرید و فروخت کو دیکھا تو لکھا ہے کہ اس بات سے وہ خوش نہیں ہوئے جی، بلکہ رسی کا کوڑا بنا کر ان کو وہاں سے نکالا اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یاد دلائی. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی ان تمام نبوتوں کو جو مسیح یسوع کے تعلق سے تھیں ہر ایک یہودی شخص کے سامنے اور فقی فریسیوں کے سامنے اور شرع کے عالموں کو یاد دلانے کے لیے انہی کا جو ایک ٹیچنگ میتھڈ ہوتا تھا جی اس کو بھی سامنے رکھا. اور ان کے ہاں ایک ٹیچنگ میتھڈ یہ تھا کہ وہ ہنٹس دے کر بات کرتے تھے. ٹھیک ہے، اس کو ریمس ٹیچنگ میتھڈ کہا جاتا ہے، جس میں وہ ہنٹس دیتے تھے کہ پرانے عہد نامہ میں کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے، اور وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے ان کو وہاں سے نکالا اور بہت سے لنگڑے اور کمزور اس کے پاس آئے اور خداوند نے ان کو شفا دی، تو وہاں لکھا ہے وہاں پر لڑکے آ کر باقاعدہ شیر خوار جو ہے وہ آ کر خداوند کی کے لیے نعرہ بلند کرتے ہیں، ہوشانہ ابن داؤد کو ہوشانہ. تو وہاں پر لکھا ہے سردار کا انکار کہنے لگے خداوند سے کہ تو دیکھتا ہے یہ کیا کہتے ہیں. تو وہاں پر انہی کا ٹیچنگ جو میتھڈ ریمس ہے اس کو خداوند نے کوڈ کیا اور کہا کیا تم نے نہیں پڑھا؟ زبور کا حوالہ دیا، زبور 8 کا، کہ شیر خاروں سے خداوند نے حمد کو کامل کیا جی. تو وہاں پر ان کو ہنٹس دیا کہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ نبوت آج پوری ہوئی ہے. پھر خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر ہے، اور اس واقعے کو جس طرح آج کا ٹاپک ہے ہمارا ہیکل کی صفائی اور چاروں
مصنفین نے، اناجیل کے مصنفین، متی نے بھی اس کو کوڈ کیا ہے، لوکا نے، مرکز نے، یوحنا نے بھی اس کو کوڈ کیا. تو اس کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ یہ پرانے عہد نامہ میں ایک نبوتی بیان ہمیں ملتا ہے، اور وہ زبور 69 میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جہاں پر لکھا ہے کہ میرا گھر جو ہے دعا کا گھر، دعا کا گھر ہے، سب قوموں کے لیے دعا کا. اور یہاں پر میسیج یہ ہے خداوند یسوع مسیح نے دیا. اور دیکھیں آ کر صاف کون کر رہا ہے جی، صفائی کون کر رہا ہے؟ جو اس گھر کا مالک ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس زمین پر مجسم ہو کر جتنا بیک گراؤنڈ پیچھے تھا پرانے عہد نامہ کی جو عکس تھا جی، اس کو بہتر مفہوم دیا اور اصل مفہوم دیا جی. بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں ہیکل کی صفائی، چونکہ آج ہم روحانی بات کر رہے ہیں، اور خوبصورت آپ نے حوالہ بھی کوڈ کیا ہے آج کی ہیکل کیا ہے. آج کی ہیکل، اور وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے کہا تم نے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. جی، یعنی یہودی خدا کے ہر کام میں ہر بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں جی. اور ہیکل کی ان کے ہاں جس طرح ہم نے بات کی بہت اہمیت تھی، لیکن ایک جگہ ڈاکہ ڈالا ہوا تھا اور وہ غیر قوم کا احاطہ تھا. ٹھیک ہے. اب وہ دعا کے لیے ہے، اور وہاں پر انہوں نے تجارتی کام، اور یہ کوئی عام بندے کا کام نہیں تھا جی. وہاں پر سیٹ اپ لگانا سارا، جی وہاں پر سیٹ اپ لگانا یہ سردار کاہن ہی کی اجازت سے ہوتا تھا. اور ہسٹری بتاتی ہے کہ اس میں یہ سارا کاروبار سردار کاہن ہی کا تھا. ٹھیک ہے. تو آج بھی دیکھ لیں جی، آج کے دور میں آج بہت سارے لوگ اس کو کاروبار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جی، ہیکل کو. اور ہم خدا کا مقدس ہیں تو صفائی تو ضروری ہے جی، بالکل ضروری ہے. خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں نمونہ دیا ہے، اور غزل و غزلات میں ایک بڑا زبردست حوالہ لکھا ہے، اے میری محبوبہ میرے نقش قدم پر چلیا. تو ہمارا خداوند جس کے نقش قدم پر چلنا ہے، اس نے اس ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیکل کی اہمیت کو جب اتنا یعنی اجاگر کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ہے، اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال ہونا بے حد ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں پر دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے اگر رسی کا کوڑا بنایا ہے اور اس کی صفائی کی ہے تو کسی کا نقصان نہیں کیا. ٹھیک ہے. اگر ہم ایک ایک لفظ کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ان کی نقدی بکھیر دی، وہ پھر اکٹھی کر سکتے ہیں، جانوروں کو ہنکا دیا. پھر ایک انجیل میں ملتا ہے کہ کبوتر فروشوں سے کہا ان کو لے جاؤ. جی، کبوتر اڑائے نہیں ہے، نقصان کسی کا نہیں کیا. خداوند اس قدر یعنی اگر وہ ہیکل کی غیرت ہے، گھر کی غیرت ہے، تو دوسروں کا نقصان بھی نہیں کیا خداوند نے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آج ہم اس کو حوالے کو کوڈ کرتے ہوئے کئی دفعہ ہم بھی غصے میں آ کر کئیوں کا نقصان کر دیتے ہیں اور حوالہ یہ کوڈ کرتے ہیں. خداوند بھی غصے میں آیا، لیکن وہ غصہ، وہ غیرت خداوند کے گھر کی تھی، اور پیچھے پریڈکشن ہے جی، نبوت ہے. اور خداوند نے ہمیشہ وہی کام کیا جو پیچھے باپ کی مرضی اور اس کے حق میں لکھا ہوا تھا. بالکل ایسا ہی، بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ خداوند یسوع المسیح نے تمام تر پیش گوئیوں کو جو ہے وہ پورا کیا اپنی اس زمینی زندگی میں جی، تاکہ کسی طرح یہ جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ وہ آ چکا ہے. ہیکل انسان کو کہا گیا ہے، نئے عہد نامے میں کھلے طور پر انسان کو کہا گیا ہے. سو آج اگر اس ہیکل میں برائیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح قطعاً قبول نہیں کریں گے، اور خداوند کو زندگی میں لینا پڑے گا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. دیکھیں خداوند جب زندگی میں آئے گا تو پھر اندر سے وہ ساری باتیں جو اسے پسند نہیں ہے وہ نکال دے گا. جس طرح ہیکل میں نکالا یعنی کاروبار کرنے والوں کو. اور آج دیکھیں جب ہم خدا کی حقیقی ہیکل ہیں، مقدس ہیں، مسکن ہیں، تو کتنی زیادہ اس بات کی فکر مندی ہمیں ہونی چاہیے کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور کیا ہم وہ ہیکل اور وہ مقدس ہیں یا نہیں ہے. بالکل. اگر نہیں تو وہ صفائی جب وہ کرے گا تو پھر وہ خوشی سے نہیں کرے گا جی. پھر کیسے کرے گا جی؟ رسی کا کوڑا بنائے گا جی. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی میں لیں. جس طرح زکئی کی کہانی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند اس کے گھر میں آیا جی، تو اس کے گھر میں آنے کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک تبدیلی بھی آئی. بالکل ایسے. تبدیلی یہ آئی کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے گھر آنے سے میرے خداوند کی بے عزتی ہے، تو میں کیوں نہ اپنے خداوند کی عزت کا سبب بنوں جی. میں کیوں نہ اپنے خداوند کو جلال دینے کا سبب بنوں. تو اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور کہا کہ اگر کسی کا ناحق لے لیا جی،
یعنی کتنی چینجنگ آ جاتی ہے جب خداوند زندگی میں آتا ہے. اور مکاشفہ میں لکھا ہے کہ وہ ہمارے دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے جی. اور اگر کوئی کھولے گا اور اسے اندر آنے دے گا تو یہ اس کا کام ہے. جس کی ہیکل ہے وہ خود اس کو صاف کرے گا کہ کیا اسے پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے. کئی دفعہ جب ہم اپنی خدا کی جو ہم مقدس ہیں خود صفائی کریں گے نا تو ہم اپنی خواہشات کی چیزیں رکھ لیں گے یہ کہہ کر کہ یہ خدا کو پسند ہے. جی. اور جو ہم نے سر خطوط کا حوالہ دیا تھا وہاں پر ایک اور بڑی کرٹیکل بات لکھی ہے. میں اس پر آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا کہ اگر تم اس ہیکل کو برباد کرو گے تو خدا پھر تمہیں برباد کر دے گا. یہ بہت زیادہ یعنی غور طلب بات ہے کہ جسے خداوند برباد کرے. اور سبب کیا ہے؟ غیرت جڑی ہے ہیکل کے ساتھ. اور جس کو خداوند نے اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنایا ہے, جسے اتنے پیار اور نازوں سے بنایا ہے, تو سوچیں خداوند اس کی کتنی فکر کرتا ہے. جی. اور لکھا ہے اگر کوئی اسے برباد کرے گا تو برباد کیسے کرتے ہیں؟ یعنی اس کی بنیاد وہی ہے جو ظاہری ہم نے صورتحال ہیکل میں دیکھی ہے. جی. یعنی دنیا کو اندر بسایا ہے. یہ پلیٹ فارم خدا کے لیے ہے, یہ جگہ خدا کے جلال کے لیے ہے, نہ کہ ہمارے کاروبار کے لیے. اور آج دیکھیں چرچ میں کاروبار ہو رہے ہیں, اس کو اپنے بزنس کا بہترین ذریعہ بنایا. لیکن میں اپنے ان تمام ہم خدمت ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا اس کو ضرور ان لفظوں پر غور کریں کہ جو اس کو خراب کرے گا, برباد کرے گا, میں اسے برباد کروں گا. تو برباد کیسے کر رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کے ذریعہ سے. برباد کیسے کر رہے ہیں؟ ہمارا فوکس پیسہ بن گیا. جی. تو اس ہیکل کی صفائی کرنا بہت ضروری ہے. اور جو بظاہر ہم جو چلتے پھرتا ایک انسان نظر آتے ہیں یہ خدا کا مقدس ہے. اور ہم کیوں یہ بات کر رہے ہیں آج کے ہمیں ہیکل کی صفائی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اس کے لیے ہمیں بائبل مقدس میں ہی حوالہ جات ملتے ہیں کہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو. جی. اور اس کی قیمت چھوٹی نہیں ہے. جی. پطرس خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ ہماری مخلصی سونے اور چاندی سے نہیں ہے, مسیح کے بیش بہا قیمتی لہو سے. دیکھیں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی ہیکل کو, جو ہمیں یعنی ایمانداروں کو خدا کی ہیکل مقدس کہا گیا ہے, اس کو صاف کرنے کے لیے خداوند نے کیا خوبصورت الہی انتظام کیا. جی. تو دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے اس اپنے مقدس کو صاف اور پاک کرنے کے لیے, اس میں رہنے کے لیے اپنا خون بہایا ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر الہی انتظام کتنا خوبصورت ہے کہ اس کو اندر سے صاف کرنے کے لیے اپنے روح کو بھی نازل کیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور روح القدس کا مقدس ہے یہ. اور اکارڈنگ ٹو بائبل تھیولوجیکل ہم دیکھتے ہیں خدا کا روح خدا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس میں تبھی وہ آ سکتا ہے جب اس کے رہنے کے لیے پاک اور صاف جگہ ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے اس مقدس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کی صفائی کے لیے اس نے اپنا خون بہایا ہے, اور اندر سے صفائی کے لیے روح القدس کو نازل کر دیا. بہت خوبصورت بات ہے. جب ہم اپنے دل کی بات کرتے ہیں, انسان کے دل کی بات کرتے ہیں, تو بائبل مقدس میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے. یعنی کہ یہ جو ہمارا دل ہے یہ خدا کا مسکن ہے, اس کو ہم خدا کی ہیکل کہہ سکتے ہیں. اور ہیکل کی صفائی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو پھر میں پرانے عہد نامہ سے ایک ریفرنس کو کوٹ کرنا چاہوں گا, اس پر آپ کی وضاحت بھی چاہوں گا کہ ایلی کاہن کے بیٹوں نے اس ہیکل کو خراب کرنا چاہا, اور خدا نے پھر ان کو ایسی سزا دی کہ کہا کہ اب سے لے کر ابد تک تجھ میں سے کوئی کاہن نہیں ہوگا بھی. تو یہ آج کے خدام, آج کے جو لیڈرشپ ہے, جو اس خدمت پر فائز ہے, ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے. جی. کہ اپنی اولاد پر فوکس کریں اور خود پر فوکس کریں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں کئی دفعہ بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. جس طرح ایلی کائن اپنے بیٹوں کی حرکات و سکنات کو نظر انداز کرتا رہا. یعنی کیا شکایتیں نہیں لوگ کرتے ہوں گے؟ بالکل بتاتے ہوں گے. اور لوگ خدا کے اس انتظام اور قربانیوں سے لکھا ہے گن کھانے لگے. جی. یعنی کتنی آج بھی بہت سے ایسے خدام جنہوں نے اس کو بزنس بنا دیا, لوگ چرچ سے دور ہو رہے ہیں. جی.
اور اگر یہی رویہ رہا تو اس سے کیا ہوگا؟ بلڈنگز ہوں گی اور اس چرچ میں آنے کے لیے لوگ نہیں ہوں گے جی، جو کہ حقیقی ہیکل ہے خدا کے، حقیقی ہیکل وہ نہیں ہوں گے، وہ نہیں ہوں گے جی۔ دیکھیں جب ظاہری بات ہے، دیکھیں ایک ظاہری اجتماعی عبادت ہے، وہاں پر لیڈرشپ کا یہ حال ہے، اور وہاں پر جس طرح آپ نے علی کاہن کے گھرانے کی کو کوڈ کیا ہے، تو یہ بہت یعنی کریٹیکل سچویشن ہے کہ جس گھرانے سے خدمت چلی آ رہی ہے وہ خدمت منقطع ہو جائے، وہ خدمت چلی جائے۔ اور پھر آپ نے ایک حوالہ کوڈ کیا، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے۔ دیکھنا تو ہر کوئی چاہتا ہے، ہر ایک کی تمنا ہے۔ اور یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا جی؟ یہ سلسلہ شروع ہوا باغ عدن کے باہر، کیونکہ باغ عدن میں تو دیدار تھا، ملاقات تھی، بات چیت، تو اس کے بعد یہ سلسلہ انسان کی زندگی میں جاری، اب تک جاری ہے جی۔ آج بھی دیکھیں ایماندار کی دعا ہوتی ہے، خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور امثال کی ایک آیت یاد آ گئی کہ آنکھیں سیر نہیں ہوتی جی، آنکھیں سیر نہیں ہوتی۔ آج اس دنیا میں دیکھ لیں، یہ آنکھیں اگر کسی خوبصورت نظارے کو دیکھتی ہیں تو دیکھتی رہ جاتی نہیں چاہتی ہیں، یس۔ اور اگر کسی خوبصورت آواز کو یہ کان سنتے ہیں تو دل کرتا ہے سنتے ہی جائیں جی۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ان آنکھوں نے، یہ بنی آدم کی آنکھیں ہیں نا، آدم کی آنکھیں ہیں، اور ہم نے آدم میں ہو کر وہ کچھ دیکھا ہے جو اب اس دنیا میں نظر نہیں آتا جی۔ وہ سلسلہ منقطع ہے، اور سیری کب ہوگی جی؟ لکھا ہے جب ہم اسے روبرو دیکھیں۔ بالکل خوبصورت بات ہے۔ اور پھر کسی اور خوبصورت چیز کو دیکھنے کی تمنا نہیں رہے گی، حاجت نہیں رہے گی۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا اسی سبب سے کہ جب ہم اپنی ہیکل کی صفائی کریں گے، کیونکہ ہیکل کوئی بھی ناپاک شخص جو ہے وہ خدا کے نزدیک نہیں آ سکتا تھا، نہ جا سکتا ہے۔ اور پرانے عہد نامہ میں ہیکل وہ مقام تھا جہاں پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ خدا کی خاص حضوری ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، خاص حضوری ہے۔ اور اس میں دیکھیں وہ پاک ترین مقام باقاعدہ اس بات کی علامت تھی کہ یہاں پر خدا کی خاص حضوری ہے۔ اور آج دیکھیں ہم جو حقیقی خدا کا مقدس ہے، تو اس میں خدا کی کیسی خاص حضوری ہے کہ اس نے اپنے روح کو نازل کیا، بالکل ٹھیک ہے، اپنے روح القدس کو ہمارے اندر رکھا ہے اور اب تک ساتھ ہے۔ ہم نے شروع کیا تھا سر ہیکل سے، جو خدا نے جس کا نقشہ دیا تھا، تو وہاں پر جب ہم پاک ترین مقام کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جانے کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، بہت طہارت کی ضرورت ہوتی تھی، کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں جاتے تھے۔ تو آج کی اگر ہم بالخصوص بات کریں کہ آج بھی خدا کی حضوری جو ہمارے اندر بھی ہے، لیکن اجتماعی طور پر جب ہم ہیکل میں جاتے ہیں یا چرچ میں جاتے ہیں عبادت کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں کتنی تیاری کی ضرورت کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں۔ جی بالکل، کلام مقدس میں لکھا ہے، خطوط میں لکھا ہے کہ یسوع کے خون کے چھینٹے اپنے دلوں پر لے کر دلیری کے ساتھ اس کے فضل کے تخت کے پاس ہم آتے ہیں۔ تو مسیح یسوع کا خون ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے دھونے کی قدرت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے تیاری تھی وہ ہر طرح کی جسمانی طور پر، اور جتنی بھی ان کی توریت کے مطابق ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق، اور مخصوص مختص اشخاص ہی جا سکتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، ورنہ مر جاتے تھے۔ اس مقام میں جانے کے لیے سوچے پاک، خیالات پاک۔ اور دیکھیں جب وہ خدا کی حضوری میں جا رہے ہیں اور اتنی تیاری ہے، اور جب خدا ہمارے اندر آنا چاہتا ہے تو کتنا ہمیں یعنی پاک اور صاف ہونے کی ضرورت ہے کہ آ کون رہا ہے جی۔ آج دیکھیں اگر کوئی ہمارے گھر میں کوئی بڑی اسخ و رسوخ والی شخصیت آئے تو ہم کتنا اس کو تیار کرتے ہیں جی، گھر کو صاف کرتے ہیں، ہر طرح کا صفائی کا خیال رکھتے ہیں جسمانی طور پر۔ تو سوچیں جو قدوس ہے، پاکیزگی کا منبع ہے، جب وہ زندگی میں آنا چاہتا ہے، اگر ہماری زندگی میں خواہشات ہوں گی، اگر ہماری زندگی میں گناہ ہوگا تو اس کو بھی دور کرنے کے لیے ایک انتظام ہے جی۔ کلام مقدس میں یوحنا کے خط میں لکھا ہے بچوں گناہ نہ کرو، اگر گناہ ہو جاتا ہے تو دیکھیں ہمارے لیے شفاعت کرنے والا یسوع مسیح موجود ہے، باقی دہنی طرف۔ اور یسوع کا خون لکھا ہے ہمارے گناہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، کرمزی کیوں نہ ہو، وہ صاف کر سکتا ہے، صاف کر سکتا ہے۔ تو اکثر میں اس کرمزی لفظ کو اس طرح لیتا ہوں، چونکہ بادشاہی لباس کا رنگ ہے، اگر گناہ بادشاہی بھی کرتا ہو
تو یسوع کے خون میں بڑی قدرت ہے، بڑی قدرت ہے، بالکل ٹھیک۔ وہ اس کی بادشاہی کو بریک کر سکتا ہے، اس کی بادشاہی کو ختم کر سکتا ہے، اس کی بادشاہی کو جڑ سے ختم کر کے ہمیں پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ اور جب یسوع کا خون ہمیں پاک کرتا ہے، پھر ہمیں دلیری ملتی ہے اس کے فضل کے تک کے پاس آئے، پھر خدا کا روح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور خدا کے روح کو ہماری زندگی میں آنے کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں جی، کہ وہ کب ہماری زندگی میں آتا ہے۔ لکھا ہے کہ دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی، جی، نہ اسے جانتی ہے اور نہ اسے حاصل کر سکتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو، جی، تو جاننا بہت ضروری ہے۔ خدا کے روح کو زندگی میں پانے کے لیے جاننا بہت ضروری تب ہے، ہیکل کی صفائی ہوگی۔ جی۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے غلطیوں کے خط میں اسے ایمان سے حاصل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جاننا، ایمان رکھنا، اور پھر خدا کا روح جب اس ہیکل میں آئے گا، اور آپ دیکھتے ہیں جب بھی خدا بنی اسرائیل کی ہیکل میں اس کا جلال ظاہر ہو جاتا تو وہ سمجھ آتے خدا کی حضوری یہاں پر ہے۔ تو دیکھیں جب تیسری بات ہے وہ پیاس ہے جی۔ خدا یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ تو اس حقیقی ہیکل میں جب وہ آنا چاہتا ہے تو جب وہ آئے گا تو وہ صفائی خود ہی کرے گا، لیکن اس کو آنے کے لیے ہم نے اسے دعوت ضرور دینی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ویلکم ضرور کرنا ہے، ویلکم ضرور کرنا ہے، اور وہ زبردستی نہیں کرتا، جبرن نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ انسان کی خوشی ہوتی ہے تو پھر وہ آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی۔ آج ہم بات کر رہے تھے ہیکل کی صفائی کے حوالے سے، اور ہم نے پرانے عہد نامہ سے ہیکل کا جو نقشہ ہے وہاں سے لے کر ہم نئے عہد نامہ تک آئے ہیں کہ اب یہ جو ہمارا جسم ہے، یہ جو ہماری باڈی ہے، یہ خدا کا مقدس ہے، یہی وہ ہیکل ہے جس کی ہمیں صفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ بائبل مقدس میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ یہ جو دل ہے یہاں پر خدا رہنا چاہتا ہے، لیکن اگر یہاں پر نفرت ہے، قدورتیں ہیں، دوسروں کے خلاف برائی ہے، تو پھر قطعاً خدا اس ہیکل میں نہیں آئے گا۔ سو ہمیں اس ہیکل کی صفائی کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ خدا جس کی یہ ہیکل ہے اس میں آ کر وہ بسیرا کرے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ جتنے بھی ناظرین آج اس پروگرام کو دیکھ رہے تھے، آپ نے کافی ساری باتوں کو نوٹ کیا ہے، اور آپ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ ہم سب کو اپنی اس ہیکل کو کلین کرنے کی ضرورت ہے، صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا اس ہیکل میں آ کر رہے۔ اور اس کے لیے ہمیں اس کے بیش قیمت خون پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے، ہمیں تمام ناراضگیوں سے پاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سو اگر آپ کا کوئی سوال ہے آج کے پروگرام سے متعلق تو آپ اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔